अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस ने गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दरख्वास्त गुजार की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद और बल्कि दोनों फरीक़ैन की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद को नाकाफ़ी करार देते हुए केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। यानी अब केस की असर नो समाअत होगी। इस केस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इसके कानूनी और सियासी पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद लतीफ़ खोसा साहब, जो कि सीनियर कानूनदान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये बताइएगा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया, क्या यही वो फियर था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस केस में फरीक बनने की मुखालफत कर रही थी और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की मुखालफत कर रही थी? देखें कमर, एक बात तो ये है कि हमारा बड़ा असूली मौक़िफ़ था। हम कहते हैं कि भाई इदारों को मजबूत किया जाए, इदारों से काम जो है मकसूद है जो आइन में, वो इदारे अपना आइनी फरीज़ा अदा करें। और आइन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आइनी ज़िम्मेवारी है उसकी कि वो ये इंश्योर करें कि पार्लियामान में जो भी लोग मुंतखब होकर जाएं उनकी जो उनकी अहलियत है, जो उनकी शराइत आइन में रखी गई हैं, उसके जो हर लिहाज से हर कीमत पर उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी कीमत पर भी। और उसकी परख जो है वो करना आइनी फरीज़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और 62-63 में वो मुंदरज हैं, वो जो भी शराइत हैं, वो दयानतदार होना चाहिए, वो अमीन होना चाहिए, वो रास्तबाज होना चाहिए। कल की समाअत की तरफ आए, तो जो हुआ कल, क्या इसी का फियर था आपको? देखें बारगैप ये भी एक है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो चीज़ आइन में इलेक्शन कमीशन की है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर हमें नहीं डालना चाहिए। हमें जमहूरी इसका जो है हल हर कीमत पर, आइनी हल हमें हर मसले का हमें करना चाहिए। हम हर चीज़ जो है अदालतों पर बोझ डाल देते हैं। जब हमारे वज़ीर आज़म पर भी ये चीज़ आई थी तो हमने वो भी असूली तौर पर कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो जो है हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल करें, वो पार्लियामान का काम। इसकी मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं या किस तरफ इशारा आपका? देखिए, मेंटेनेबिलिटी हम तो कहते हैं कि चलें, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल किया था तो ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कोई इबहाम रहा नहीं है। या तो देखिए पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट कह देती कि जी ये नाकाबिल पजीराई है, ये आप जाइए इलेक्शन कमीशन में जाके आप नालिश कीजिएगा। वर्ड टू वर्ड यही बात इमरान खान साहब ने भी की थी खोसा साहब। ये ओपन एंड शट केस है। मैं तो कह रहा हूँ हमारा देखें, हम इलेक्शन कमीशन में हमने लीड रोल है हमारा। इलेक्शन कमीशन में आज भी हमारी ज़ेर तजवीज़ है, यानी पेंडिंग है। वो उन्होंने उसको जो है मौखर कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की वजह से, और जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वकील की इस इस्तदलाल पर और एतराज़ पर कि जनाब आप इसे मौखर कर दीजिएगा, मुअत्तल कर दीजिएगा, चूँकि यही मामला सुप्रीम कोर्ट हमारी तो वहाँ पेंडिंग है। एक तरफ आप इसे ओपन एंड शट केस कह रहे हैं, दूसरी जानब आपने खुद फरीक बनने से गुरेज किया, क्या वजह है? देखें, फिर वही बात, हमारा ये था कि इलेक्शन कमीशन जो इतनी सूरत के साथ सुन रही थी, 2 हफ्ते हमारे वहाँ पहले इब्तदाई समाअत में हुए। इब्तदाई समाअत के बाद, और हम ही अकेले नहीं थे, मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़ुद मुद्दई था और मैं वकील भी था अपने उसका, और PTI भी थी उसमें, मोहतरम दूसरी जमातें भी थी, शेख रशीद साहब भी थे, पैट भी थी। तो इसलिए मैं लीड कर रहा था उसमें और बाकी सारे उसको अडॉप्ट करते थे। और हम उस सूरत से उनका जवाब पर भी इलेक्शन कमीशन ने मजबूर किया। उन्होंने जब तकनीकी एतराज़ात किए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आप इनके वाक़याती भी जवाब दें, तो वाक़याती भी जवाब दिए। अब आगे उसको पेशरफ्त होना थी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारा भी मुलतवी हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी मौखर कर दिया। खोसा साहब, आपने देखा, आपने भी अभी कहा कि ओपन एंड शट केस है, खान साहब ने भी यही कहा, बल्कि खान साहब ने एक मरतबा ये भी कहा कि उनके पास उन्होंने काफ़ी सबूत जमा करा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा कि केस अब ख़त्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी करना है सिर्फ। तो लेकिन अदालत ने कहा कि दोनों जानिब से फरीकैन ने शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी शवाहिद जमा कराए हैं, बिलखुसूस जो इस केस के जो यानी कि जो दरख्वास्त गुजार हैं तहरीक इंसाफ है, उसने काफ़ी मायूस किया। उसकी जानिब से ज़्यादा जो शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी शवाहिद सामने आए हैं। क्या लग रहा है कि शवाहिद नाकाफ़ी थे, इन शवाहिद पर फैसला नहीं आ सकता था या आ सकता था? देखें, शवाहिद तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद
3 ان سے وضاحتیں مانگیں حکومت سے، یعنی محترم نواز شریف صاحب سے اور ان کے جو دوسرے فریقین بچے ہیں یعنی ان کے وکلاء سے 3 انہوں نے نکات پر انہوں نے کہا ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے جو بیانات ہیں وزیر اعظم صاحب کے پارلیمان میں اور آپ کا اب یہاں جو موقف ہے اس میں ایک تضاد ہے. ایک تو یہ تھا. اس کا جواب محترم ان کے وکیل صاحب، یعنی وکیل کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، دراصل سائل ہی بول رہا ہوتا ہے وکیل کے ذریعے. ان کا یہ فرمانا تھا کہ جی وہ پارلیمان میں تو ایسے ہی جی سیاسی بیان دیا تھا. یعنی دیکھیں پارلیمان کی بھی لیکن یہ تو پھر 62-63 کا کیس بنتا ہے نا، یہ تو پھر منی لانڈرنگ سے تو اب 62-63 کی طرف آگے. پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تو نااہلیت ہی کر سکتی ہیں، یہ کوئی سزا تو نہیں دے سکتی ہے. سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے، نہ ہی فرد جرم عائد ہوا ہے، نہ کوئی ٹرائل ہو رہا ہے. یہ کیس بنیادی طور پر جو ہے یہ محترم نواز شریف صاحب اور ان کے جو دیگر فرزند ارجمند ہیں، بھائی صاحب ہیں، ان کے سبندی ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کے خلاف نااہلی ہی کا، جس طرح نااہل ہمارے پرائم منسٹر کو اگر کر دیا تھا. باقی تو مقدمات کا تو وہ ارتقاء جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی ہدایت دے گی ان متعلقہ اداروں کو یا متعلقہ عدالت کو کہ وہ اس کا جو ہے مقدمہ سماعت کر کے اس کے بعد سننے کے بعد سزا یا جزا، سزا کا علیحدہ ہے. وہ دو چیزیں ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس میں مزید آگے اس میں بحث چل سکتی تھی، مزید شواہد اس میں لیے جا سکتے تھے، لیکن 62-63 کے تحت عدالت موجودہ شواہد پہ موجودہ اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس پہ وزیر اعظم کو نااہل کر سکتی تھی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں تو بڑا واضح ہے. ایک چیز دیکھیے گا، وہ جائے پراپرٹیز کو مان رہے ہیں، نیلسن، نیسکول، شیمراک جتنی کمپنیاں ہیں وہ مان رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارک لین ویو کی پراپرٹیز کو مان رہے ہیں، لیکن جو اس کی ترسیل تھی، دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتائیے پیسہ کیسے گیا، ترسیل اس کی. اب وہ کہتے ہیں جی ترسیل کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ 40 سال پرانی چیزیں ہیں جی، یہ تو ساری تلف ہو چکی ہیں. ضیاء الحق نے جب ہمیں پکڑا تھا، باہر کیا تھا، اس وقت اس نے سارا کچھ لے لیا تھا. جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیے تھے ہمارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر بار ثبوت آپ پر آ گیا، جب آپ نے ساری چیزیں مان لی تو پھر آپ نے بتانا ہے. اگر میں کہتا ہوں یہ گھڑی میری ہے تو پھر میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے یہ بتانا کہ یہ گھڑی میں نے کس پیسے سے خریدی، کہاں ہے وہ رسید، کیوں کر یہ پیسہ آیا. تو پھر بار ثبوت تو ان پر آ گیا. اگر یہ جواب نہیں دے پاتے تو یہ ان کے خلاف پریزمپشن ان لا بڑی واضح طور پر جو ہے منضبط ہوگی، اور یہی دنیا کا سارا یہی قانون ہے. گراف ہمیں ایک بریک لینی کھوسا صاحب یہاں پہ رہے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آ کے لطیف کھوسا صاحب سے جانیں گے کہ کیا جنوری میں یہ کیس جو ہے یہ دوبارہ جائے گا، کمیشن کی جانب جائے گا، یا پھر جو نیا بینچ ہوگا وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. اور کھوسا صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات پر جو احتجاج کی کال ہے اس میں کیا رائے عمل ہوگا پیپلز پارٹی کا. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. لطیف کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں جیت کس کی ہوئی؟ چونکہ نون لیگ کے جو حامی تھے انہوں نے نعرے لگائے سپریم کورٹ میں، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے، تحریک انصاف سربراہ نے یہ کہا کہ اب وہ انہوں نے اندیا دیا اپنی باتوں میں کہ وہ دوبارہ عوام کی عدالت میں جا سکتے ہیں. تو کس کی آپ کو لگی جیت، کس کی ہار؟ شارٹلی بتائیے گا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا جیت ہار کا بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن یقیناً عوام کے جو ہے جذبات کافی مجروح ہوئے اس پہ. عوام چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی اور جتنی صورت سے با انصاف طریقے سے فیصلہ کیا جائے. اس میں یقیناً مایوسی یہ اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ عوام کو ہوئی ہے، پاکستان کو ہوئی ہے. پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا اور عوام کو جو ہے فیصلہ چاہیے، انصاف چاہیے. ٹھیک. تو یہ جنوری میں آپ کو صورتحال کمیشن کی جانب جاتی دکھ رہی ہے یا پھر یہی بینچ کنٹینیو کرے گا؟ لگ کیا رہا آپ کو؟ دیکھیں آج بھی 150 سالہ تقریب جو تھی یہاں آج ایوان اقبال میں ہوئی، جہاں چیف جسٹس موجودہ بھی اور جو آنے والے چیف جسٹس وہ بھی موجود تھے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور سارے سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے جج. تو ایک کی سپیکر جو تھیں، فیمیل کی سپیکر جو فارمر جج بھی رہی ہیں، انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں بہت مایوسی ہوئی ہے، آپ 220 کروڑ عوام ناصرہ اقبال صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً؟ جی ناصرہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا ببانگ دہل کہا کہ یہ آپ کو اتنا مؤخر نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کا
فیصلہ آپ کو جلد کرنا چاہیے تھا. منتظر تھی قوم ساری اس چیز کی. آپ نے یہ مؤخر اتنی لمبی طوالت دے کر کوئی مناسب جوڈیشلی مناسب نہیں ہے. بہر کہ اس کا آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے اپنے انداز سے کہا کہ ہم میڈیا ہائپ پہ نہیں کرتے, ہم سارے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے کہا کس کی کیا ہوگا, تو دیکھیں اگر تو سپریم کورٹ چاہے اب 5 رکنی بننے گی, یقیناً نئے چیف جسٹس صاحب کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ ایک بینچ کی تشکیل دیں گے. لیکن چونکہ بینچ جب ٹوٹ کے نیا بنتا ہے, چاہے وہ 1 رکن اور آئے یا 2 آئے, تو پھر ازسر نو مقدمے کی شروعات ازسر نو شروع ہوتی ہے, 0 سے شروع ہوتا ہے پھر. تو وہ جو پچھلا اتنا وقت کا ضیاع ہوا, دیکھیں نا, اس کا بھی تو چیف جسٹس کو صاحب کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آخر اتنا جو فریقین نے اپنے دلائل دیے, اپنے ثبوت فراہم کیے, وہ وقت قوم نے دیکھا, ساری دنیا. ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں, ذرا پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ پاناما کا معاملہ پارلیمنٹ میں چلنا چاہیے. آپ کے پاس ایسا میکنزم کیا ہے, کیا لائے عمل کیا تھا, کیا ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, کیسے اس کی تحقیقات ہوتی پارلیمنٹ کے اندر؟ تھوڑا عوام کے لیے بتا دیں کہ کیا روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس. دیکھیے ہمارا تو یہ تھا, ایک تو ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں. ہم چاہیں گے یقیناً کہ الیکشن کمیشن, جس کا آرٹیکل 218 سے 220 میں ایک بنیادی فریضہ ہے, وہ اس چیز کو جو ہے منطقی ہماری جو وہاں نالش ہے, وہ باقی فریقین بھی گئے ہوئے ہیں, اس کو نپٹائے اور نااہل کرے. اگر نااہلی کا کیس بنتا ہے, جو ہم ثابت کر چکے, کیونکہ انہوں نے کسی بھی اپنے ڈیکلریشن میں ہر سال ڈیکلریشن دینا پڑتا ہے. میں خود 10 سال پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں. 10 سال میں ہر سال ہم کو گوشوارے دینا پڑتے ہیں, ہمیں اپنی ایسٹس اور لائبلٹیز ساری دینی پڑتی ہیں. محترم نواز شریف صاحب, محترم شہباز شریف صاحب, محترم اسحاق ڈار صاحب, حمزہ شریف صاحب اور کیپٹن صفدر صاحب, کسی نے اپنے ان ڈیکلریشن, کسی ایک نے اپنے ان ڈیکلریشنز میں نہیں ذکر کیا ان کسی پراپرٹیز کا, نہ ٹیکس دینے کا, اور یہ نادہند تھے ٹیکس کے بھی نہیں. انہوں نے بہت بڑے اماؤنٹ 6.5 ارب انہوں نے دینے تھے جب یہ الیکشن لڑے ہیں. تو یہ تو نااہل. 27 دسمبر 27 دسمبر قریب آ رہی ہے, 27 دسمبر قریب آ رہی ہے. آپ نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ اگر ان کے 4 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو احتجاج کیا جائے گا. کیا 27 کی تاریخ ابھی ہے یا پھر اس کو آگے کر رہے ہیں, جنوری پہ لے کے جا رہے ہیں غالباً؟ دیکھیں میں 13 تاریخ کے لیے, یعنی سوموار والے دن 12:30 بجے ہماری چیئرمین صاحب نے میٹنگ بلائی ہے کراچی میں. میں وہاں جا رہا ہوں, تو اس مسئلے پر یقیناً ہوگا, بات ہوگی. لیکن ابھی تو ہم اسی پر, آپ نے دیکھا یوم تاسیس کے موقع پر بھی ہم نے یہی کہا ہے, اور چیئرمین نے بھی بارہا اس کو دہرایا ہے, اور کمیٹی بھی ہماری بن گئی ہے, اور اس پر ہم نے 4 مطالبات یہ 2 مہینے دیے ہیں حکومت کو. ویسے آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تنقید کی ہے کہ باقی جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے 4 مطالبات پر, یہ چونکہ کرپشن سے کے خلاف آپ کا یہ ساری تحریک ہے, یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ اس کے جو سربراہ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, جن پہ خود کرپشن کے بہت زیادہ مقدمات ہیں, تو ان کے علاوہ کسی کلین بندے کو, کسی اور بندے کو, آپ غیر متنازع بندے کو کمیٹی کا سربراہ بناتے. تو پھر یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے. کمیٹی تو اپنی صرف سفارشات دے سکتی ہے, اور کمیٹی کی سفارشات پابندی واجب نہیں ہوتے. ہم لوگ, میں سیکرٹری جنرل ہوں اور میں کنڈکٹ کرتا ہوں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے. 4 صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان ہمارے, اور فاٹا کے ممبران اس میں موجود ہیں. 55 ممبر ہیں, وہ سارے, اب ان کی ہر ایک کی رائے معتمد ہوتی ہے اور معتبر ہوتی ہے. فیصلہ تو اسی میں ہوتا ہے. آپ خاطر جمع رکھیے گا, ہم پاناما لیک کی اس کرپشن کے چارجز کو منطقی نتیجے تک لے کے جائیں گے, اور ہم یہ بالکل دفن نہیں ہونے دیں گے. ہمیں گلیوں پر آنا پڑے, ہمیں لوگوں کے پاس جانا پڑے, ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے, ہمیں الیکشن کمیشن میں جانا پڑے, ہم آخری دم تک اس کے اوپر جو ہے بالکل قوم کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. حکومت نے اب تک خوسا صاحب آپ کی تحریک کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیا. اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں شاید وہ کوئی بیک ڈور رابطے ہوئے پیپلز پارٹی سے, آنے والے ہفتے میں کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں حکومت کے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ایسا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے کیا؟ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں. دیکھیں بیچ میں تو پرائم منسٹر نے جب اس نے ہرزہ گوئی کی تھی, عابد شیر علی نے تو اسے شٹ اپ کال دی تھی پرائم منسٹر نے کہ بھائی ایک ہی اگر پیپلز پارٹی بھی باہر سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو آج بھی کی عابد شیر علی نے دوبارہ سے تنقید کی ہے.
اچھا چلیں کرنے دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پش کریں کہ ہم جو ہے ہمارے اندر کوئی ذرا برابر بھی اگر ان کے بارے میں کوئی نرمی کا گوشہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے. ہمیں تو چاہتے ہیں. دیکھیں ہمارے اوپر یہ فرینڈلی اپوزیشن کی جو چھاپ لگ گئی ہمیں تو اس کا بہت نقصان پہنچا. ہمیں نقصان پہنچا اور ہم نے کبھی آپ کی قیادت کے ساتھ ابھی تو نہیں کوئی ایسا رابطہ ابھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں سیاسی طور پر ہمیشہ بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ان مسائل کا حل ہم چاہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا قانون بھی بن جائے جس میں کوئی ایک آنے کی ترسیل بھی کسی طریقے سے بھی قوم کا نقصان ہو. ایک لفظ سے بتا دیں کھوسا صاحب, ایک لائن میں بتا دیں کہ تحریک آپ کی شروع ہوتی ہے تو لیڈ کون کرے گا؟ بلاول بھٹو زرداری کریں گے یا پھر زرداری صاحب خود لیڈ کریں گے یا اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں زرداری صاحب آ رہے ہیں, اسی مہینے آ رہے ہیں. 27 دسمبر کو وہ موجود ہوں گے. یوم ہماری جو محترمہ شہید بی بی کی برسی ہے اس پر موجود ہوں گے اور یقیناً اس میں فیصلہ ہوگا. قیادت سبھی لیڈ کریں گے. زرداری صاحب بھی کریں گے, بلاول بھی کرے گی, آصفہ بھی کرے گی, مقراور بھی کرے گی, ہم سارے بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا طارق فضل چودھری, حکومتی وزیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. طارق فضل چودھری بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. کھوسا صاحب بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں, وہ خود ہی تحریک کو لیڈ کریں گے, اس میں شریک ہوں گے جو تحریک پیپلز پارٹی شروع کرنے جا رہی ہے. ہیلو جی طارق فضل چودھری صاحب, آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تحریک جو پیپلز پارٹی شروع کرنے جا رہی ہے زرداری صاحب خود اس میں شریک ہوں گے, اس کو لیڈ بھی کریں گے, اس میں حصہ بھی لینے جا رہے ہیں. دیکھیے گزارش ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت تجربہ کار اور بڑے اتار چڑھاؤ اور بڑے مدوجہد سے گزر کے یہاں تک پہنچنے والی جماعت ہے. جو بچپنا اور جو طرز سیاست پاکستان تحریک انصاف کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا طرز سیاست اس سے بہت مختلف ہے. اگر تحریک انصاف کی سیاست کو دیکھا جائے تو وہ ان کی جو اسلوب ہیں, جو اطوار ہیں, وہ کب کا ملک میں ماشاءاللہ لگوا چکے ہوتے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے, جمہوریت کی فروغ کی بات کی ہے, اداروں کی مضبوطی کی بات کی ہے. تو ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا حق ہے کہ وہ اپنا جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ پارلیمان کی سیاست ہے. لیکن 4 مطالبات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کو ابھی تک حکومت نے بظاہر سنجیدہ نہیں لیا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ پاناما جو لیکس ہیں اس کا جو کیس اب سپریم کورٹ میں ہے, میرا یہ خیال ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی. اور اگر وہاں سے, اور اگر نہیں یقیناً انشاءاللہ وہاں سے جب یہ کیس ہمارے حق میں ہوگا, مطالبات تو دیگر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے طارق فضل چودھری صاحب, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس پہ ایک تو پیپلز پارٹی کا بل تھا, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارا یہ اس کی تحقیقات ہے, پارلیمنٹ صحیح ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ آصف زرداری صاحب کے دور میں اقتصادی راداری منصوبے پر جو اے پی سی تھی اس کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مستقل وزیر خارجہ کا یہ تقرری ہو, اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی از سر نو تشکیل دی جائے. تو یہ مطالبات بھی تو ہیں. دیکھیں مطالبات جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ گن پوائنٹ پہ کبھی بھی نہیں منواتی, نہ منوائے جا سکتے ہیں, اور نہ دھمکیوں سے اور دھوس اور دھاندلی سے جو ہے وہ مطالبات منوائے جا سکتے ہیں. ایک فورم موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی, جیسے میں نے کہا کہ ان کی سیاست پارلیمان کی سیاست ہے, تو پارلیمان کا فورم موجود ہے, یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. پرائم منسٹر وہاں پہ آتے ہیں, ان پہ عمل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو. لیکن یہ کہہ دینا کہ فلاں وقت تک آپ عمل کریں ورنہ اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس طرح کی سیاست پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ابھی بھی وہ کو طریقے سے چلیں گے اور انشاءاللہ ان معاملات کو ہم دیکھ لیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کو چھوڑے یا بائیکاٹ کرے گو پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے, طارق فضل چودھری صاحب اور لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے شو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. لطیف کھوسا صاحب, آپ نے ابھی گفتگو سنی طارق فضل چودھری صاحب کی, جو کہ بظاہر آپ نے دوبارہ سے دیکھا کہ کوئی واضح پیش رفت حکومت کی جانب سے نظر نہیں آ رہی آپ کے 4 مطالبات کے سلسلے میں.
دیکھیں بہت نفیس شخص آدمی ہیں، یہ سلجھے ہوئے ہیں چودھری صاحب، اور انہوں نے بڑے نپی تلی بات کی ہے. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس میں آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے. اگر ہم نے کمیٹی بنائی ہے تو یقیناً وہ بھی کمیٹی بنائیں گے. اور دیکھیں اس میں اگر یہ بات چیت نہیں، ہم نے کون سی اپنے لیے کوئی چیز مانگی ہے؟ ہم نے اپنی پارٹی کے لیے کوئی چیز مانگی ہے؟ دیکھیں ہم نے عوام کے لیے، قوم کے لیے، ریاست کے لیے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مطالبات کیے ہیں، اور یہ ایسے مطالبات ہیں جو پاکستان کو مضبوط کریں گے، ریاست کو مضبوط کریں گے، عوام کی خدمت کریں گے، مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. دیکھیں اگر سی پیک کا ہم نے کہا تو سی پیک یہ بھٹو سے شروع ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے ہی پہلے چائنا کا سارا کوریڈور کھولا تھا، اور پھر آصف علی زرداری نے بطور صدر 9 مرتبہ چائنا گیا تھا، 9 مرتبہ. اور میرے سامنے، میں وفاقی وزیر تھا، میرے سامنے نقشہ انہوں نے کر کے بتایا تھا کہ سی پیک کا کیا کیا فوائد ہوں گے چائنیز وائس پریمیئر کی موجودگی میں. تو یہ ہمارا سانجھا منصوبہ ہے. یہ کوئی ان کا اکیلے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اگر بم تیار کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے تو اس کا بلاسٹ کرنے سے محترم نواز شریف صاحب اس کے وہ آرکیٹیکٹ نہیں بن جاتے. تو یہ تسلسل ہوتا ہے ریاستی امور میں اور مملکت کے امور میں. سو ان کو جو ہماری اونرشپ ہے وہ ہماری سانجھی ہے، تو اس لیے ساری قوم اس میں ہے. تو ہم نے اگر کہا آپ کی تحریک ہے، اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی 27 دسمبر تک جو آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، سڑکوں پر آپ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں گے یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکیلے ہی نکلے گی؟ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی موجودہ جو صورتحال ہے پارٹی کے اندر اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے کہ آپ اکیلے سے اس تحریک کو چلا سکیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم سارے ہی جو اپوزیشن ہے کمبائن ان کو کوشش کریں گے کہ سبھی کو سانجھی ایک اس کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. ہم یقیناً چاہیں گے کہ ساری سیاسی جماعتیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، ہم نے ہمیشہ اسی طرح آپ دیکھیں تو بی بی شہید کے زمانے سے بھی آپ دیکھیں ہم نے ہمیشہ کولیشنز بنائی ہیں، اس میں ہم نے اتحاد بنائے ہیں، اور اب بھی ہماری پہلی خواہش اولین یہی ہوگی. لیکن بھلے چونکہ ہر جماعت کی اپنی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے، ان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. کنورجنس کے ملنے کے کتنے امکانات ہیں؟ جی بالکل ہیں. اس پر دیکھیں اس نقطے پر ہم بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. پاناما لیک کے جہاں تک تعلق ہے، احتساب کا تعلق ہے پرائم منسٹر اور اس کے خانوادے کا، رابطہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت سے؟ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ ہمارے کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ جب سولو فلائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اونرشپ نہیں دیتے ہیں. سیاسی جماعتوں کا جب اتحاد اور الحاق ہوتا ہے کسی بھی مسئلے پر تو پھر یہ آپ پہلے مشورہ کر کے چلتے ہیں. تو میں نے یہی کہا کمیونیکیشن گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ کو ہم بریج کر رہے ہیں. ہماری طرف سے بھی کمیٹی بنی ہے، ادھر سے بھی یہی خواہش ہے. اب یہ کنورج کہاں ہوتا ہے یہ پھر محترم عمران خان صاحب پر منحصر ہے. دیکھیے یہ تو ہم اگر کوئی کہتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوان کام کریں تو یہ قوم چاہتی ہے، اگر سی پیک پر عمل چاہتے ہیں تو یہ قوم چاہتی ہے. آپ اور تحریک انصاف وہ دوبارہ سے بات کر رہے ہیں، دوبارہ سے کنورجنس کی بات کر رہے ہیں، کس موقع پہ جا کے کنورجنس ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے درمیان دوبارہ سے شروع ہونے والی سیاسی چپکرش پر. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات ہو جائے ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان جاری چپکلش پر. ناظرین گزشتہ روز ایم کیو ایم لندن کے کارکنان بڑی تعداد میں باہر نکلے اور یوم شہداء کی مناسبت سے یادگار شہداء پر حاضری دینے کی کوشش کی، لیکن رینجرز نے انہیں جب روکا تو اس موقع پر مزاحمت ہوئی اور ہاتھا پائی ہوئی اور یہاں پہ متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی یہاں پر. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے لیے اس دن پر متحدہ پاکستان کی قیادت پی آئی بی کالونی تک جو ہے محدود نظر آئی اور ایم کیو ایم لندن اور پاکستان دونوں جانب سے ایک مرتبہ پھر مہاجروں کی نمائندہ تنظیم ہونے کے لیے جو ہے مختلف دعوے دونوں طرف سے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ کون مہاجروں کا اصل نمائندہ ہے، کون مہاجروں کا حقیقی نمائندہ ہے. ندیم نصرت صاحب نے بڑی تعداد میں کارکنوں اور قیادت کی پرانے کیمپ میں واپسی کا دعویٰ کیا ہے، تو ایم کیو ایم پاکستان بھی جو ہے فاروق ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان موجودہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ سیٹیں لے کر جو سندھ کی وزارت اعلیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی.
अब कराची की सियासत किस रुख पर बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM लंदन के रहनुमा वासिफ जलील साहब। वासिफ जलील साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि 22 अगस्त के बाद पहली मरतबा MQM लंदन के कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले, तो क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद आपकी जो सियासी एक्टिविटीज बढ़ेंगी कराची के अंदर? समर, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ये समझ लीजिए कि दूसरी एक जो है वो अपीयरेंस है। गुज़िश्ता चंद माह कबल अगर आपको याद हो, नहीं, मैंने बड़ी अपीयरेंस की बात की है। जब वसीम अख्तर साहब रिहा हुए थे तो उस वक्त भी आपके कारकुनान निकले थे। इससे पहले भी आपके बिल्कुल तो उससे पहले भी क्या कहते हैं, जब अबूरी राब्ता कमेटी, बिल्कुल आपकी राब्ता कमेटी जब बनी थी, बिल्कुल वहाँ पे भी। तो बहरकैफ कल चूंकि एक बड़ा दिन है जो गुज़िश्ता कई 21 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है इस दिन को याद भी करती है, न सिर्फ याद करती है बल्कि कुरान खानी फातिहा करती है, और यकीनन इससे एक जज्बाती लगाव भी है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो तमाम कारकुनान जिन्होंने इस तारीख की खातिर अपनी जानों को कुर्बान किया, तो उनकी याद में जो है लोग वहाँ पर जमा होते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि कल जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वो मुज्तमा जो वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को रोकने के लिए बिला वजह मैं समझता हूँ मौजूद था, क्योंकि कल वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी बल्कि एक रिलीजियस एक्टिविटी थी, और अगर उसको एक पुरअमन अंदाज में होने दिया जाता तो शायद वो इतनी खबरों की जीनत ना भी बनती। बहरहाल शायद जो टेक्निकल या स्ट्रेटेजिकल इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ों में अगर इस तरह की चीज़ें ना की जाए तो शायद उनको हज़ीमत का सामना ना करना पड़े, और उसमें हमारा यकीनन नुकसान भी हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान। तो ये यादगार शोधा को कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या MQM पाकिस्तान कर रही है? देखें, जो पैदाइश या जो पैदा करने वाला होता है हमेशा उसी के नाम से दुनिया जानती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नजरिया जो है वो बानियों पैदा अल्ताफ हुसैन ने दिया है। एस्टैब्लिशमेंट अपने कहीं दर्जनों को बना के अगर वो समझती है कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया तो वो तो खुश रहे उस बात से। असल हकीकत और ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो आइडियोलॉग हैं वो बानियों तहरीक अल्ताफ हुसैन हैं, और उन्हीं के नाम पे MQM के कारकुनान ने जाने दी हैं, और उन्हीं के नाम पे ये शोधा यादगार जो है वो तारीफ की गई है। और उसी मुनासिबत से जो है, लेकिन जो इलेक्टेड लोग हैं वो आपकी तरफ नहीं आए। इलेक्टेड लोग जो हैं, MNAs हो गए, MPs हो गए, सेनेटर्स हो गए, आपकी जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे हैं वो आपकी तरफ नहीं आए। वो तो जो आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं वो तो अभी तक MQM पाकिस्तान के कैंप में बैठे हैं। देखें, एक तो चीज का समर साबित हो गई ना कि पाकिस्तान में और बिल्कुल शहर कराची के अंदर जो है पाकिस्तान के एक पीसफुल माहौल को डिसरप्ट कौन कर रहा है। आप मेरी बात को अगर गौर से सुनिएगा प्लीज, कि कौन इस पीसफुल माहौल को डिसरप्ट कर रहा है, तो यकीनन सूरत हाल खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड में और आप खौफ और हिरास और जबर के माहौल को तोड़ दें, तो जिन लोगों की आप कह रहे हैं कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है, आप देखिए कि वक्त पलटती दिन लगती है। यहाँ पर धौंस धांधली जिस मुल्क में जो है जिस बात का वतीरा रहा हो, तो यकीनन उससे एक शरीफ आदमी कहीं ना कहीं घबराई जाता है। मैं चंद लोगों के अलावा मैं उन आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों के ऊपर प्रेशर्स हैं, जिनको धमकियां भी आती हैं, जिनको नामालूम नंबरों से फोन आके भी जो है मतलब बहुत सारी चीजें की जाती हैं कि अगर तुम वहां गए तो ये हो जाएगा, वहां गए तो ये हो जाएगा। सही। तो ये भी एक ग्राउंड रियलिटी जो वहां पर मुख्तलिफ नुमाइंदे जो है फेस कर रहे हैं, और मैं किसी का नाम कोट करके किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। कितने नुमाइंदे हैं, कितने MNAs हैं, कितने MPs हैं जो आपके साथ राब्ते में हैं? क्योंकि नदीम मुस्तफा साहब ने ये दावा किया है कि बहुत से लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। जी बिल्कुल। तादाद बता दें, चले नाम नहीं बताते, तादाद बता दें। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद में और दर्जनों में है जनाब, क्या कहते हैं। और ये पार्लियामेंट प्रोविंशियल भी है, नेशनल लेवल पे भी है और सेनेट में भी है। मगर वही मैंने कहा कि हम दर्जनों तो टोटल तादाद है वासिफ जलील साहब। वैसे नहीं कि 50 तो हमारे MPs हैं और वही कह रहा हूँ ना, हमारे 24 आपके MNAs हैं। तो MNAs में से कितने लोग आपसे राब्ते में हैं और MPs में से कितने? चले उनके जस्ट फिगर्स बता दें, नाम ना बताएं आप। मैंने आपसे कहा ना दर्जनों में है, तो दर्जनों को तो आप दर्जनों में आप चर्चा कर लें, आप 36 भी ले लें, आप उसको 42 भी कर लीजिए। नहीं, वो तो 80 हो, वो भी दर्जनों में ही आते हैं। 100 से कम दर्जनों में ही है। बहरहाल वही मैंने कहा ना कि हम उनकी लाइफ को स्टेक पे नहीं डालेंगे। मगर कल मैंने आपसे कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड आप इस मुल्क में फराहम कर दें तो आप देख लें कि कल की जो सूरत हाल है समर, इससे बड़ा कोई इंडिकेटर हो नहीं सकता कि जिस तंजीम के खिलाफ इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए हों और उसको जो है वो बिल्कुल दीवार से लगाने की भरपूर मजमूम कोशिश भी की गई हो। कल हजारों की तादाद में लोग का निकल के आने का खुद ब खुद एक दलील है, बहुत बड़ी मतलब एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि लोग आज भी जो है वो बानियों का अल्ताफ हुसैन के साथ। मुस्तकबिल का सियासी अपना लाया अमल बता दें, क्या होगा आपका?
دیکھیں مستقبل کا لائحہ یہ ہے کہ ایک وے فارورڈ ہونا چاہیے، اور وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جبر کی بنیاد پہ کسی کے اسٹرنگس پل کرنا، کسی کے لیے بھی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، میں NTM کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تمام سیاسی جمہوری قوتوں کو بھرپور انداز میں کام کرنے دی جائے، پاکستان میں پراکسیز نہ چلے وہ تو ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں چلے وہ ہیں، اس میں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کل آپ کے لوگ نکلے، آپ کو یقیناً اس سے حوصلہ افزائی تو ملی ہوگی، کوئی بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ MKM پاکستان اور PSP دونوں جلسے کرنے جا رہی ہیں دسمبر کے آخری ہفتے میں۔ دیکھیں MKM نے کبھی جلسوں کی پالیٹکس نہیں کی، میں آپ کو بڑے شو آف پاور کرنا ہے نا، اب تو شو آف پاور کرنا ہے، ہم نے بہت مطلب بڑے وقتوں میں بہت سارے شو آف پاور، وہ 22 اگست کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں پوسٹ 22 اگست سینیریو کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سمر آپ تو یقیناً ابھی زیادہ تر جس منصب پہ آپ بیٹھے ہیں، مجھے اس جگہ کام کرتے ہوئے 30واں سال ہے میرا MKM کے حوالے سے، میں نے 19 جون 1992 بھی دیکھا ہے کہ جہاں خوف اور جبر کا ماحول تھا، مگر اینڈ ریزلٹ الطاف ہے کہ اس میں نکل کے آیا۔ 99 کے گورنر راج بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر میں نے جبر اور خوف کا ماحول دیکھا، اینڈ ریزلٹ الطاف بھائی تھی، اور اسی طرح سے 22 اگست کے بعد بھی جو صورتحال ہے اس جبر کے اسٹاپ کے ماحول میں انشاءاللہ اینڈ ریزلٹ آج بھی الطاف بھائی ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ مطلب جو ہے جس جلسے کو جب MKM مناسب سمجھے گی کہ ہمیں کوئی اس طرح کا اگر کوئی بڑا جلسہ کرنا ہو تو وہ بھی ہم کر ڈالیں گے۔ سر دست اگر آپ کہیں کہ کوئی ہم جلسے کی ریت روایت یا کسی کی کمپٹیشن میں کوئی جلسہ کرنا تو ہمیں اس جیسے شو آف اسٹرینتھ کی قطعی اور قطعی کل ایک ہمارا ایک ایونٹ تھا، اس میں ہم نے ضرور کل عوام میں ثابت کر دیا۔ بہت شکریہ واسع جلیل صاحب ہمیں شو میں جوائن۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @سمر عباس۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔